अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बात में बात आगे बढ़ गई है और बात चली गई है इन हाउस तब्दीली तक। अपोजिशन इन हाउस तब्दीली की तैयारी कर रही है और इमरान खान साहब मुझे क्यों निकाला तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जब इमरान खान साहब को निकाला जाएगा या मजबूरी में वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, नए इंतखाबात करवाएंगे, तो उसके बाद वो लोगों को क्या बताएंगे कि मुझे क्यों निकाला। उन लोगों को जिनकी उम्मीद थी कि इमरान खान साहब 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, उन लोगों को जिनको उम्मीद थी कि इमरान खान साहब 50 लाख घर देंगे, उन लोगों को जिनको उम्मीद थी कि रियासत मदीना बनेगी, इंसाफ का बोलबाला होगा, उन लोगों को जिनको उम्मीद थी कि यहाँ पर सेहत का इंसाफ होगा, तालीम का इंसाफ होगा, तो यानी सब दूध और शहद की नहरें होगी, उन लोगों को इमरान खान साहब क्या जवाब देंगे कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया था 2017 में, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब वो अदालत के फैसले के ज़रिए, और अजीब व गरीब फैसला, उसको आज तक कोई नहीं मानता, बजाते खुद अदालती जो लोग हैं वो भी, यानी ख़ास तौर पर वकला बिरादरी, वो भी उस फैसले को नहीं मानती कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब फिर जब निकाला गया उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने के या कामे वाले जुर्म में तो नाअहल किया गया, तो वो तहरीक चला कर निकले थे इस्लामाबाद से GT रोड के ज़रिए होते हुए जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला से होते हुए लाहौर पहुँचे थे और लोगों ने बड़ा उनका इस्तकबाल किया था। एहतजाज, उनका जो रैली थी एहतजाजी, उसमें लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए थे। तो वो जो मुझे क्यों निकाला का एक्शन रिप्ले इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि मैं भी करूं, तो उसके लिए इमरान खान साहब तो जुटे हुए हैं अपने सारे मामलात में। आपने देखा होगा कि कल परसों इमरान खान साहब गए थे मियाँ वाली में, और मियाँ वाली में उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। उस जलसे में इमरान खान साहब ने कोशिश ये की थी कि वो दिखाएं लोगों को कि जी मेरे साथ आज भी अवाम है। मियाँ वाली से उन्होंने बड़े जलसों का आगाज़ किया, किसी और जगह नहीं गए। वो ये जलसा पेशावर में गए थे, वहाँ भी कर सकते थे, वो जलसा लाहौर में भी कर सकते थे, मुख्तलिफ़ और इलाक़ों में इमरान खान साहब इसी तरह जो मुख्तलिफ़ मनसूबों का इफ्तिताह करते फिर रहे, वहाँ नहीं किया। मियाँ वाली उनका होम टाउन है, उनका अपना आबाई इलाका है, तो वहाँ पर उन्होंने जलसा किया। और उस जलसे के बाद आपने एक और चीज़ देखी कि इमरान खान साहब के जो तर्जुमान हैं ना, जो तर्जुमानी से ज़्यादा ट्रोलिंग ज़्यादा करते हैं मुखालफिन की, शहबाज गिल साहब, सियासी पॉलिटिकल वो क्या है उनका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के, सियासी इबलाग के मुआविन इमरान खान साहब के, उन्होंने एक वीडियो रखी थी उस जलसे की, जिस जलसे में दिखा रहे हैं अपना जो वीडियो में नज़र आ रहा है कि लोग बड़ी तादाद में, हुजूम है लोगों का, जलसागाह में आ रहा है, जलसागाह से जा रहा है। लेकिन उसमें जो बात शहबाज गिल साहब ने उस पर कैप्शन दिया था वो ये कि जी अपोजिशन तो लॉन्ग मार्च की तैयारी करती रह गई और हमने करके दिखा दिया, यानी हम मैदान में आ गए। तो इमरान खान साहब अपनी अवामी क़ुव्वत दिखाने की अभी से कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब अपना बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं, आम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर कोई अनहोनी हो जाए, हुकूमत गिर जाए, अपोजिशन इन हाउस तब्दीली लेकर आए, तो फिर मैंने मैदान में क्या जाकर क्या बात करनी है, लोगों को क्या बताना है कि मुझे क्यों निकाला। वो मुझे क्यों निकाला का इमरान खान साहब ने कुछ 4-5 पॉइंट का नैरेटिव बयानिया बना लिया हुआ है, वो लोगों में लेकर जाएंगे। उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, उससे पहले काफ़ी दिनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून अब तहरीक अदम एतमाद की दाई बनी हुई है, वकील बनी हुई है। वो कहती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, इन हाउस तब्दीली लाई जाए। उस पर मुख्तलिफ़ फार्मूलों पर गौर व खोस हो रहा है। पीपल्स पार्टी वाली साइड में चिल है, खामोशी है, इतनी ज़्यादा वो मसला नहीं है। खुर्शीद शाह साहब हैं, उनसे मेरी परसों तफसीली बात भी हुई थी, मैंने गुजारिश भी रखी थी आपके सामने। उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर उसके साथ उनके राब्ते ज़रूर हैं, और मुस्लिम लीग नून ये समझती है, अब मुस्लिम लीग नून भी ये समझती है कि तहरीक अदम एतमाद इन हाउस तब्दीली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे इन सारी चीज़ों पर संजीदगी के साथ मुशावरत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का आपने देखा कि दो रोज़ पहले आसिफ जरदारी साहब के मोतमद ख़ास डॉक्टर क़य्यूम सुमरो उनसे मुलाकात करके गए। तो ये सारा उसी की का सिलसिला है, उसी की कड़ी है। लेकिन मसला ये था कि जो मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद का नाम सुनकर छिड़ जाती थी। ये कहा जाता था कि शायद खाकान अब्बासी साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब, दीगर, राना सनाउल्लाह साहब ज़रा थोड़ा सा उसमें डिप्लोमेटिक अंदाज में, सियासी अंदाज में बात करते थे।
وہ اس کو ایک آپشن کے طور پہ اڈاپٹ کرنے کے حق میں ضرور ہوتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی ذرا نمبر شو کر دے تو ہم کر لیتے ہیں. لیکن دیگر جو قائدین تھے، ایون احسن اقبال صاحب، وہ سارے کے سارے جب تحریک عدم اعتماد کا ذکر آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گیم کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کا تاریخی وہ بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری کیا بیچنا چاہ رہے ہیں ہمارے سامنے. وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، تو یہ ان سے پہلے تو یہ میرے پاس آپشن آئی تھی، یہ میرے پاس لوگ لے کر آئے تھے، یعنی لوگ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو میں نے تو ان کو جواب دے دیا تھا. تو پھر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس گئے تو وہ اب ان کی بات کر رہے ہیں. تو اب صرف یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہی ہے، بلکہ اب مسلم لیگ نون پنجاب سے تحریک عدم اعتماد کا آغاز کرنے پر سنجیدگی سے غور و خوض کر رہی ہے، مشاورت کر رہی ہے. اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف فارمولوں اور آپشنز پر غور ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار جو 24 گھنٹے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں لندن میں. 24 گھنٹے تو ہم لازم کہتے ہیں نا، لیکن کیونکہ لندن میں وہ دونوں جلاوطن ہیں، نواز شریف صاحب بھی جلاوطن ہیں، وہ بھی جلاوطن ہیں. جلاوطنی کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجبوری میں وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. میاں صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جی میں یہاں پر تکلیف میں ہوں. گئے تو ظاہر ہے اپنے علاج کروانے کے تھے، لیکن یہاں آئیں گے تو یہاں جیل چلے جائیں گے. تو وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا، تو وہ وہاں پر اپنی مرضی سے ضرور ہے لیکن خوشی سے نہیں ہے. ایک ہوتی مرضی، ایک ہوتی ہے خوشی، کہ وہاں پر تکلیف میں تو ہے، خوش تو نہیں ہے. تو وہ نواز شریف صاحب وہاں پر جلاوطن، ڈار صاحب وہاں پر جلاوطن. تو دونوں بیٹھ کر آپس میں جتنی بھی مسلم لیگ نون کی مشاورتیں ہوتی ہیں پہلے یہ دونوں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو نیچے لے آتے ہیں. تو نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مشاورت میں، اور اسحاق ڈار صاحب نے ظفر نقوی صاحب نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے ویلاگ کیا ہے، آن ریکارڈ کر کے بات کی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد ان ہاؤس تبدیلی کے لیے معاملہ تیار ہے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے شروع کریں اور پنجاب سے شروع کر کے پھر مرکز پہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ دیگ تیار ہو چکی ہوئی ہے. اب اس کو اپنا مشاورت ہو رہی ہے، جب دیگ تیار ہو جائے گی، معاملہ فائنل ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو اب یہ معاملہ میں آپ کو کافی دنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اب تحریک عدم اعتماد کے لیے سب سے بڑے وکیل بن کر آگے ہیں. اب آپ سوچیں کہ جب پیپلز پارٹی نے یہ آپشن رکھا تھا پی ڈی ایم میں تو وہاں پر کشیدگی ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں، تلخ کلامی ہوتی تھی، اور یہاں تک ہوتا تھا کہ عثمان بزدار کو ہٹانا کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو نئی زندگی دیں. تو اب مسلم لیگ نون ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے ایک سادہ سا معاملہ ہے. مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان کو زیادہ وقت دینے سے ان کی پاپولیرٹی مزید بڑھے گی اور ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب زیادہ بدنام ہوں گے، زیادہ کمزور ہوں گے. عمران خان صاحب کی کمزوری کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی مقبولیت جو ہے وہ جہاں تھی اس سے تھوڑی سی سکڑی ہے، آگے بہت بڑی نہیں ہے، بہت کم بھی نہیں ہوئی لیکن سکڑ رہی ہے. اس کو پیپلز پارٹی جس طرح پنجاب میں، جس طرح خیبر پختونخوا میں، یا خاص طور پر NA 133 اور اس کے بعد جو بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، تو مسلم لیگ نون کی اس پر بھی نظر ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ اب اگر زیادہ وقت دیا جائے گا تو اسپیس جو پنجاب میں ہے وہ پیپلز پارٹی، زیادہ وقت ملے گا تو وہ پیپلز پارٹی وہ اسپیس لے سکتی ہے. بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا. پیپلز پارٹی بہت زیادہ اسپیس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کو اس سے فرق پڑے گا. مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا. اگر ایک سیٹ کا نقصان ہوتا ہے، 2 سیٹ کا نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان آگے جا کر بڑھ جائے گا. اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک بند میں شگاف پڑ جائے، سوراخ ہو جائے ہلکا سا، وہ سوراخ اگر وقت پہ پر نہ کیا جائے تو شگاف بن جاتا ہے، پھر وہ بند ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ سیلاب آ جاتے ہیں، پھر سب کچھ بہہ جاتا ہے. تو مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ کہیں اس طرح کوئی سوراخ نہ ہو جائے، اور اگر سوراخ ہو گیا تو پھر سنبھالا نہیں جائے گا. پھر جب شگاف ہوتا ہے تو پھر اس کو سنبھالا نہیں جا رہا ہوتا. تو وہ اب مسلم لیگ نون کو یہ احساس ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ وقت ہے، اور خاص طور پر 20 نومبر کے بعد کا پاکستان ہے، اشارہ بھی چاہیے تھا. تو اشارے بھی اب واضح اشارے مسلم لیگ نون کو مل رہے ہیں. لہٰذا 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں. ایک کراچی میں پرسوں ایک APC ہوئی تھی، متحدہ قومی موومنٹ نے کی تھی. اس APC میں متحدہ قومی موومنٹ، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون یہ ساتھ بیٹھ گئے تھے. باقی بھی تھے لیکن مسلم لیگ نون کا اور تحریک انصاف کا ایک جگہ بیٹھنا یہ اچنبھا تھا، یہ چمتکار تھا، یہ معجزہ تھا. لیکن ہوتا ہے
کہ سیاست میں آپ وہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکا وہ معاملہ، ایک دن بھی۔ اور پھر کیا ہوا، اس دن وہ بیٹھے، متحدہ قومی موومنٹ کی، پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ نون کی زبان ایک تھی۔ آپ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل کی، محمد زبیر صاحب کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، مفتاح اسماعیل صاحب تو اسی طرح بول رہے تھے جس طرح متحدہ قومی موومنٹ بولتے ہیں، شہری اور دیہی سندھ اور سندھ سے آنے والے کراچی پر حکمرانی کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو ان کا لب و لہجہ وہی تھا اس اے پی سی میں بھی، اور محمد زبیر صاحب بھی اس پر پیپلز پارٹی جو بلدیاتی ایکٹ لے کر آئی ہے اس پر انہوں نے تنقید کی۔ پھر کیا ہوا، کل پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر جو ہیں سعید غنی صاحب، وہ چل کر گئے شاہ محمد شاہ جو صوبائی صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے گھر، وہاں پر مفتاح اسماعیل بھی تھے، محمد زبیر صاحب بھی تھے۔ وہاں پر انہوں نے جا کر اپنا مدعا رکھا کہ جی ہم نے تو یہ ترامیم کی ہیں، آپ بتائیں، سعید غنی نے، آپ بتائیں کہ آپ اور کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ترامیم بھی شامل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک دم ایک ہی سیٹنگ میں سارے معاملات اوکے ہو گئے۔ یہ اوکے کراچی میں نہیں ہوئے، یہ اوکے کہیں اور ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت بگاڑا جائے، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ دور کیا جائے۔ چھوٹا ایک اور مثال چھوٹی سی، طلال چودھری نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق غلیظ زبان استعمال کی تھی NA-133 میں، اس کے بعد کافی دن خاموش رہے، پھر اچانک، اب کافی دن کی خاموشی کے بعد پھر اچانک انہوں نے معافی مانگی۔ یہ معافی انہوں نے نہیں مانگی تھی، ان سے منگوائی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ جی اب آپ نے معافی مانگنی ہے کیونکہ ہمیں پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ اب یہ پیپلز پارٹی وہ جو مارچ میں جو سینٹ کے انتخابات کے بعد جو اختلافات ہوتے تھے نا، اب ہم وہ نہیں ہیں، اب دوبارہ ہم نے قریب ہونا ہے۔ یہ دونوں کی مجبوری ہے، مسلم لیگ نون کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، کیونکہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے۔ اب یہ فارمولہ طے ہو رہا ہے کہ اسپیکر کے سے آغاز ہوتا ہے، پنجاب کے سی ایم سے آغاز ہوتا ہے، پنجاب سے آغاز ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ طے ہو چکا ہوا ہے بہت حد تک کہ اب ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے۔ اس میں اب جوڑ توڑ حساب کتاب لگایا جا رہا ہے کہ کون سا وقت سوٹ کرے گا، کتنے لوگ پی ٹی آئی سے ٹوٹ رہے ہیں، کتنا جہانگیر ترین گروپ کی سپورٹ ملے گی، اور وہ جو آپ کے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ بھی طرح طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو وہ بھی سپورٹ کریں گے نہیں کریں گے۔ یہ سارا حساب کتاب لگ کے اس کے بعد وہ جو دیگ پکنے والی بات کی نا اسحاق ڈار صاحب نے، جب دیگ پک جائے گی تو پھر بسم اللہ کر لیں گے اور پھر ڈھکن کھول کے بانٹنا شروع کر دیں گے بریانی سب میں۔ اب دوسری چیز، عمران خان صاحب وہ کیا مجھے کیوں نکالا پر کیا بنا کر چلنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس ایک تو ہے کہ خان صاحب نے 2-3 اسٹانس لیے تھے ماضی میں جو اس وقت کے لیے تھے، کیونکہ ان سے کارکردگی تو ہونی نہیں تھی، لہٰذا عمران خان صاحب نے ایک تو مجھے کیوں نکالا میں اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن نے مجھے چلنے نہیں دیا، اور میں جو فیصلے کرتا تھا میرے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور وہ جو ماضی میں آپ کو یاد ہے، اچھا الیکشن کمیشن کو نشانہ بنائیں گے کہ جی دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین، صاف شفاف انتخابات، وہ مجھے اس میں مجھے جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اور دوسرا یہ جو انڈیا کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ تجارت کا فیصلہ ہوا تھا، عمران خان صاحب اوکے کرنے کے بعد اچانک کابینہ میں آ کر کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے نہیں کرنا۔ پھر کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کا معاملہ بھی وہ اٹھائیں گے، تو اسی طرح کی بات ہے کہ جی کشمیر پہ میرا موقف اور تھا، امریکہ میں نے وہاں پر جو ہے وہ اپنا پاکستان کی بات کی، اور میں نے وہاں پر کسی قسم کا وہ کمپرومائز نہیں کیا، تو اس لیے مجھے مجھے جو ہے وہ برداشت نہیں کیا گیا اور مجھے نکالا گیا بیرونی قوتوں کے کہنے پر، یہ ہوتے ہی اس طرح کے ہیں، یہ چلتے ہی امریکہ کے اشاروں پر ہیں۔ اس طرح کا ایک بیانیہ عمران خان صاحب نے بنا لیا ہے، اور وہ جب اگر تحریک عدم اعتماد آئے گی اور ان کو نکالا جائے گا تو پھر عمران خان صاحب یہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی پھر وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ زلفی بخاری کی بات آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نکال لیں گے اور ہم خاموش بیٹھیں گے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، پھر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو عمران خان صاحب پتھر تیار کر رہے ہیں جواب دینے کے لیے، لیکن نعرہ وہی ہوگا جو نواز شریف صاحب کے لیے مذاق بنا دیا گیا تھا، مجھے کیوں نکالا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔